बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। दो खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया। इधर तारीख का ऐलान किया, उधर किसी को गशी के दौरे पड़ना शुरू हो गए। हुकूमत वक्त ने किन अल्फाज में पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर सदर आरिफ अलवी का मुहासरा किया, क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, इसकी कहानी आपको बताएंगे। और ये जो फॉल्ट लाइन क्रिएट हो चुकी है आईन पाकिस्तान के हवाले से, आइन क्या कहता है, और फिर हाई कोर्ट के एक जज ने किन अल्फाज में आइंदा इंतखाबात की तारीख के हवाले से इस्तफसार किया, ये कहानी भी मैं आपके सामने रखूंगा। और व्यूअर्स, जो सबसे अहम खबर है, आज लाहौर ने यह साबित किया कि जब 30 साल बाद, 25 साल बाद, 5 दहाइयों बाद पाकिस्तान की सियासी तारीख लिखी जाएगी तो लोग बड़े फख्र से कहेंगे कि जब इमरान खान को हाई कोर्ट में लाया गया तो हम भी वहां पर मौजूद थे, और ये किस्से कहानियां अपने बच्चों को बड़े फख्र से सुनाएंगे। आज लाहौर ने यह साबित किया कि कोई कॉल नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद पूरा लाहौर पहुंचा और लाहौर ये समझता है कि जो हक और सच की जंग लड़ रहा है, हमने उसके साथ खड़े होना है या फिर उन लोगों के साथ खड़े होना है जो गाड़ियों में पत्थर भर के लाते हैं अपनी बेशी के ऊपर। इमरान खान के अदालत के सामने पेश होने से ना 3 चीजें बड़ी वाज़ेह हो गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रूल ऑफ लॉ पर किस हद तक बिलीव करती है, अदालतों पर उनका किस हद तक एतमाद है, और फिर इसके साथ साथ इमरान खान की आज की पेशी ने उनके मुखालफीन को भी मुकम्मल तौर पर एक्सपोज कर दिया। और जब इमरान खान चलकर अदालत आए, गाड़ी में इंतज़ार करते रहे, तो यकीनन पाकिस्तान की आवाम के जहनों में ये ख्याल ज़रूर आया होगा कि एक वो था जिसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला किया, और एक उसकी बेटी थी जिसने गाड़ियों में पत्थर भर के नैब में अपनी पेशी जो है वो ना हो सके, इसको यकीनी बनाया। पाकिस्तान की आवाम जो है ना वो अब देख रही है। और फिर दूसरी जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक मुनज़्ज़म किस्म की तहरीक सोशल मीडिया पर उन तमाम जजेस के खिलाफ चलाई जा रही है जो इमरान खान को रिलीफ देते हैं या फिर इमरान खान जिन अदालतों में पेश होते हैं, ताकि पहले से ही अदालतों को अंडर प्रेशर किया जा सके। और फिर तीसरी चीज़, इस निज़ाम के तमाम बेनिफिशरीज को इमरान खान ने आज अदालत में पेश होकर एक्सपोज कर दिया है। मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स रख देता हूँ और फिर हम आपके सामने वो जो तहरीरी फैसला जारी हुआ उसकी तफसील भी रखूंगा, और अब अदालतें और इमरान खान किस पेज पर हैं उसकी कहानी भी आपके सामने रखेंगे। व्यूअर्स, आपको याद होगा कि इस निज़ाम के बेनिफिशरीज में सबसे टॉप के ऊपर हैं हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब। आप पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, कमर का बहाना किया, टिकट हवा में लहराते रहे कि मैंने अपने इलाज के लिए बाहर जाना है, और फिर एक दरख्वास्त लेकर आप हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं, और फिर दरख्वास्तें सारी की सारी मंजूर कर ली जाती हैं। फ़र्द जुर्म आयद नहीं होती, बल्कि आपको मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाता है, क्योंकि आपको मालूम था कि जब हम वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे तो हम निज़ाम को तब्दील करेंगे, हम कवानीन को बदल देंगे, हम पूरे के पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वही अगर बदल देंगे तो फिर खेल भी हमारी मर्ज़ी का होगा, एम्पायर भी हमारी मर्ज़ी के होंगे, और फैसले भी फिर हमारी मर्ज़ी के होंगे। फिर इस निज़ाम में जो बहुत ही रेलिवेंट एग्जाम्पल है, जो बेनिफिशरी थे, वो डार साहब थे। आप पूरे अरसा जब भी आप पर केसेस चलते हैं, कई बरस तक पाकिस्तान से बाहर रहे, और आपने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आपके ऊपर जितने भी मुकदमात हैं वो सियासी बुनियादों पर बनाए गए मुशर्रफ के दौर के अंदर। और जब हुकूमत आपकी आई, निज़ाम आपके कंट्रोल में आया, जनरल बाजवा से आपकी बातें पूरी हो गई, तो फिर आपने पूरे रियासती प्रोटोकॉल में पाकिस्तान आने का आप फैसला करते हैं। आपको रियासती प्रोटोकॉल दिया जाता है, बल्कि आपको ख़जाने की चाबी भी दे दी जाती है। तो ये हिफाजती ज़मानत और जिस तरह इमरान खान के साथ जो सलूक किया जा रहा है, इसकी एक वाज़ेह एग्जाम्पल है। फिर एक और बेनिफिशरी है इस निज़ाम के, सलमान शहबाज साहब पाकिस्तान से बाहर रहे, इल्ज़ाम है उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का, खबरें छपती हैं, लेकिन उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान में उस वक्त तक जवाब नहीं दिया जब तक उनकी हुकूमत नहीं आई। जब हुकूमत आ गई, कवानीन बदल गए, नैब आपके कंट्रोल में आ गया, FI आपके कंट्रोल में आ गया, लोग जिन्होंने जाकर गवाहियाँ देनी थी वो अपने बयानात तब्दील करते हैं, और आप अदालतों के सामने पेश होकर ना सिर्फ आपको हिफाजती ज़मानत दी जाती है, बल्कि वाइब्स ये आ रही हैं कि ये केस पूरे का पूरा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने माजी में हुदैबिया पेपर मिल्क केस के साथ भी देखा कि नैब ने दरख्वास्त नहीं की, अपील दायर नहीं की, और वो केस ख़त्म हो गया टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर।
اسی طرح ریکارڈ بہت سارے کیسز کا غائب ہو رہا ہے آصف علی زرداری صاحب کے معاملے کے اندر بھی. یعنی پورے کا پورا نظام کچھ طاقتوں کے کنٹرول میں ہے, کچھ طاقتیں بینیفیشری ہیں, اور جو لوگ بینیفیشری ہیں وہ آج نظام کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر, یہ میری بات یاد رکھیے گا کہ پچھلے 2 ہفتوں سے ایک منظم قسم کی کمپین چلائی جا رہی ہے. پاکستان کی عدالتوں کو نہ صرف بینچ فکسر کا نام دیا گیا, بلکہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ اس جج کو جس کی آڈیو باہر آئی ہے اسے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے. یعنی ایک منظم انداز میں ججز کو انڈر پریشر لا کر, پاکستان کی عدالتوں کو انڈر پریشر لا کر یہ تحریک جو ہے چلائی جا رہی ہے. اب جن جج صاحب نے یہ جو حفاظتی ضمانت جو منظور کی ہے 3 مارچ تک, ان کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اب کیا ہوگا کہ نچوی صاحب جو ہیں ہائی کورٹ کے جج, اب دیکھیے گا کہ کچھ گھنٹوں کے بعد ایک فوج آئے گی وزراء کی, اور وہ اس جج کے بارے میں طرح طرح کے جو ہیں ریمارکس اور توہین عدالت کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے, اور کہیں گے کہ یہ سہولت نواز شریف کو کیوں میسر نہیں ہے, ایسی سہولت مریم نواز کو کیوں نہیں دی گئی, اور عمران خان کو لاڈلا جو ہے وہ کہہ کر پکارا جائے گا. پہلے آپ اپنے کال آف فیل اور جو باتیں جو سٹیٹمنٹ آپ جاری کرتے ہیں نا, آپ کو اس پر نظر ثانی کرنی پڑے گی, کیونکہ آپ نے ایک دفعہ نہیں متعدد دفعہ توہین عدالت کی ہے. اور پچھلے 1 ہفتے سے جس قسم کے حکومت کی طرف سے بیانات دیے جا رہے ہیں, اس سے ایسا لگتا ہے کہ عدالتوں کو انڈر پریشر کر کے, اور جو فیصلہ پاکستان کے اندر عدالتوں سے لینے کی کوشش کی جا رہی تھی نواز شریف صاحب کے معاملے میں, ویسے کسی نے ان کی بازو نہیں پکڑی. اسی لیے اب توپوں کا رخ جو ہے پاکستان کی عدالتوں کی طرف ہے. بار بار کہا جا رہا ہے کہ عمران خان عدالت کے گھوڑے پر سوار ہو کر واپس اقتدار میں آنا چاہتا ہے, اور اگر آپ میں ہمت ہے نا تو آپ میدان میں عمران خان کا مقابلہ کریں. آپ جب تک ان بینیفیشریز کی لسٹ میں ایک اور نام کا اضافہ نہیں کروا لیتے, آپ انتخابات کی تاریخ جو آئی ہے صدر صاحب کی طرف سے, آپ اس میں بھی رکاوٹیں ڈالیں گے. الیکشن کمیشن کل کو جو اس نے ایک اجلاس بلایا وہ کہے گا کہ جناب ہم تو آپ کی بات مانتے نہیں ہیں, اور پھر معاملہ پاکستان کی عدالتوں کی طرف جائے گا. آج جب یہ سماعت ہو رہی تھی نا, تو میں نے یہ دیکھا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ پاکستان کے ٹی وی پر بیٹھ کر ان ججز کے حوالے سے کیا کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں عدالت پر دھاوا بول دیا, عمران خان نے تو سرنڈر کیا. عمران خان ویل چیئر پر, جو ویژولز پاکستان کے ٹی وی چینلز پر چل رہے تھے نا, انہوں نے کہا نہیں ویل چیئر کو پیچھے رکھیں. وہ چل کر خود گیا ہے زخمی حالت میں. اس نے نواز شریف کی طرح, یا وہ جو سیف الرحمان صاحب تھے مریم نواز کے جو سمدھی ہیں, ان کے ساتھ مل کر پاکستان کی کسی عدالت پر حملہ تو نہیں کیا. وہ چل کر گئے, لوگ ان کے ساتھ موجود تھے اظہار یکجہتی کے لیے. عمران خان نے کوئی کال تو نہیں دی تھی, لیکن آج لوگوں نے ثابت کیا کہ وہ عمران خان سے کتنی محبت کرتے ہیں. ویورز, کوشش یہ بھی کی جا رہی ہے کہ کسی طرح تاریخ جو دے دی گئی ہے الیکشن کمیشن کی ضد کے باوجود, صدر عارف علوی صاحب کی طرف سے اب دوسرا محاذ ججز کے خلاف ہوگا, اور پھر صدر عارف علوی صاحب کے خلاف ہوگا. میں آپ کو یہ بتانا چلوں, جو فیصلہ سامنے آیا ہے, ایک تو درخواست واپس لینے پر نمٹا دی گئی ہے جسٹس طارق سلیم صاحب کی عدالت کے اندر, اور پھر دوسرا جو فیصلہ تھا اس میں یہ کہا گیا کہ ایک 21 اکتوبر غالباً ایک مقدمہ درج کیا جاتا ہے. خان صاحب کو 2 موقع دیے گئے, خان صاحب پیش نہیں ہوئے, اور پھر آخری موقع دیا گیا, اور پھر خان صاحب جو ہے وہ پیش ہو جاتے ہیں. خان صاحب کی طرف سے, عمران خان کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ انہیں اس مقدمے میں غلط نامزد کیا گیا ہے کہ اگر اس ملک کے اندر آپ احتجاج بھی نہیں کر سکتے, اور آپ ایک سیاسی پارٹی کے سربراہ ہیں, اور آپ کو جان بوجھ کے گھسیٹا جاتا ہے, تو پھر رول آف لا تو بہت پیچھے رہ جائے گا. تو اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آج عمران خان صاحب نے جو عدالتوں کے سامنے پیش ہو کر عام آدمی کی جنگ لڑی ہے, اپنی جنگ نہیں لڑی. یعنی جو احتجاج کا حق تھا نا, جو اسے چھینا جا رہا ہے پاکستان کی عوام سے, یہ حق آج پاکستان کی عدالتوں سے عمران خان نے واپس لے کر دیا. آپ احتجاج کر سکتے ہیں آئین اور قانون کے دائرہ کار میں رہ کر, اور بھرپور کوشش کی گئی. اور آپ دیکھیے گا پاکستان میں اب کیا ہوگا, میں نے یہ بات پہلے بھی کہی, دوبارہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اب ان ججز کو ٹارگٹ کر لیا جائے گا, اور ان ججز کے خلاف جو ہے نا باقاعدہ بھرپور قسم کی ایک کمپین چلے گی. وزراء آ جائیں گے, اور جو ان جج صاحب کے, اور مجھے تو اب خطرہ یہ لگ گیا ہے کہ کوئی آئی بی کا یا پاکستان کے کوئی کسی ادارے خفیہ جو ایجنسی ہے, وہ یہ نہ ہو کہ نچوی صاحب کی اب ریکارڈنگز جو ہے وہ باہر آنا شروع ہو جائیں, اور باقی ان ججز کی بھی ریکارڈنگز باہر آنا شروع ہو جائیں جو عمران خان کو ریلیف دے رہے ہیں. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کر ریلیف دیا گیا ہے. حفاظتی ضمانت جو ہے یہ حق تھا, اور یہ ہائی کورٹ نے
بالکل آئین اور قانون کے مطابق یہ فیصلہ سنایا. اس میں کسی پر احسان نہیں کیا گیا. حفاظتی ضمانت جو ہے وہ دی جاتی ہے, اور جس کیس کے اندر یہ حفاظتی ضمانت دی گئی, یہاں پر تو منی لانڈرنگ جن پر الزامات تھا, آپ نے انہیں بھی حفاظتی ضمانت دے کر اقتدار میں بٹھا دیا اور ان کو کلین چٹ دے دی. یہ تو پھر ایک کیس احتجاج کا ہے. تو آج خان صاحب نے جو کیس لڑا ہے, یقیناً یہ بہت ہی ایک ایسے وقت میں عام آدمی کا یہ کیس لڑا جب رول آف لا جو ہے اور انتخابات کی تاریخ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کو نہیں مل رہی, اور ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ پاکستان کا سیاستدان اقتدار میں بیٹھ کر اس پر ڈاکہ ڈال رہا ہے, اور روزانہ کی بنیاد پر یہ واردات جو ہے وہ ڈالی جاتی ہے اپنے بیانات کی شکل میں. ویورز آپ کو بتاتے چلیں کہ جو درخواست تھی وہ واپس لے لی گئی ہے. اظہر صدیق صاحب جو ہیں وہ پیش ہوئے تھے, اور حفاظتی ضمانت کی درخواست اور وکالت نامے پر دستخط میں فرق کی وضاحت کے لیے جو سماعت ہے جسٹس طارق سلیم صاحب کی عدالت میں یہ ہوئی ہے, اور پھر عدالت نے عمران خان کی درخواست ضمانت واپس لینے کی بنیاد پر جو ہے اسے نمٹا دیا ہے. اور پھر جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب جو ہیں, جب وہ خان صاحب وہاں پہ عدالت میں پیش ہوئے نا, تو وہ کھڑے ہو کر, یعنی رول آف لا اس حد تک اس پارٹی کا جو سربراہ ہے وہ عملی طور پر آپ کو کر کے دکھا رہا ہے کہ وہ اس حالت میں بھی کھڑا ہوتا ہے, عدالت کے سامنے پیش ہوتا ہے کہ جناب میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. تو جس پر جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے کہا کہ نہیں, آپ بیٹھے رہیں, آپ کی ضرورت نہیں ہے, آپ آ گئے ہیں, یہی کافی ہے. اس سے پہلے نجفی صاحب نے بھی ایک بات کہی تھی, اور انہوں نے کہا کہ آپ نے رضاکارانہ طور پر عدالت کے سامنے پیش ہوئے, اور یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے. اور اس سے پہلے جو ریمارکس آئے تھے عدالت کی طرف سے, یہ یہاں تک کہا گیا کہ آپ تو رول ماڈل ہیں, اور اگر آپ خود ہی عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوں گے تو پھر باقی لوگ جو ہیں وہ عدالتوں کے بارے میں کیا یا کس قسم کی رائے جو ہے وہ رکھیں گے. یہ ایک بنیادی سوال ہے. لیکن خان صاحب نے آج عدالتوں کے سامنے پیش ہو کر, ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کے اوپر بھی بہت بڑا پریشر ہے, کیونکہ اگر ریلیف ملے گا نا تو کچھ ٹولہ جو ہے پاکستان میں سیاسی ٹولہ, وہ خان صاحب کے خلاف اور ججز کے خلاف محاذ کریٹ کرے گا. لیکن خان صاحب نے خود پیش ہو کر عدالتوں کے سامنے اس کے اوپر بھی فل سٹاپ لگا دیا کہ کسی کو موقع نہ ملے. اگر عدالتیں آپ کو ریلیف دیتی ہیں, لوگ تنقید کرتے ہیں, تو پھر عدالتوں کے سامنے یہ بھی ایک نظیر موجود ہوگی, لوگوں کے سامنے بھی ایک نظیر موجود ہوگی کہ جو شخص ان کوشچن تھا, جس پر الزام ہے, اس کے ساتھ رعایت نہیں کی گئی. ہم نے کہا پیش ہو, وہ عدالتوں کے سامنے پیش ہوا. ورزا آپ کو بتا دیں چلیں کہ صدر مملکت عارف علوی صاحب نے تاریخ کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے. 9 تاریخ جو ہے وہ دے دی گئی ہے, اور اس کے اوپر باقاعدہ ایک طوفان برپا ہے. لوگ طرح طرح کے نام رکھ رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب کو میں سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ آپ ٹائیگر فورس کے ایک رکن ہیں, اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے قائد کے کہنے کے اوپر یہ سب کچھ کر رہا ہے. ایک چھوٹی سی دلیل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ گورنرز جو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق ہے, خواجہ آصف صاحب یہ بھی بتا دیں کہ وہ کس کے کہنے کے اوپر سب کچھ کر رہے ہیں, کس کے کہنے کے اوپر تاریخ کا باقاعدہ اعلان نہیں کیا جا رہا. ایک انہوں نے دلیل کافی دنوں سے, اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی موجود تھے, اور انہوں نے کہا کہ چونکہ پنجاب کے جو گورنر ہیں انہوں نے دستخط نہیں کیے اسمبلی کی تحلیل کے اوپر, تو یہ معاملہ ان کی حد تک کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے, اور یہ اپنا موقف رکھتے ہیں کہ جناب اگر میں نے اسمبلی تحلیل نہیں کی تو میں کیوں تاریخ دوں, الیکشن کمیشن جانے اور تاریخ جانے. اور پھر یہی معاملہ جب صدر پاکستان ٹیک اپ کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو تنقید کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جو اسکیجول ہے, جو الیکشن ایکٹ ہے, اس میں 57 یہ ریفرنس دیتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. لیکن جو اسمبلی تحلیل کا معاملہ کے پی کے کا ہے تو وہاں پر آپ کو خاموش نظر آئیں گے. وہاں پر تو گورنر صاحب نے دستخط کیے اور اسمبلی تحلیل ہو گئی, تو وہاں پر تو آپ تاریخ دیں, لیکن وہاں پر آپ کو یہ دہشت گردی کا جو ایک بنیاد بنا کر, دہشت گردی کا ایک بہانہ بنا کر آپ کو تاریخ دیتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. یعنی پنجاب میں دستخط میں نے نہیں کیے, تاریخ میں کیوں دوں, لیکن کے پی میں تو آپ نے تاریخ دستخط آپ نے کیے, تاریخ آپ دیں. تو 90 روز پورے ہوں گے, اور اگر یہ 90 روز سے آگے معاملہ نکل گیا اور کسی عدالت نے فیصلہ نہیں سنایا, تو یاد رکھیے گا آج کی بات, پاکستان کے اندر انتخابات پھر آپ بھول جائیں, اور کچھ طاقتیں جو ہیں وہ پورے نظام کو ٹیک اوور کر جائیں گی. میں آج جو خیبر پختونخوا کے گورنر صاحب ہیں, انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب یہ صدر مملکت کے پاس اختیار نہیں ہے کہ اس تاریخ کو دیں, اور پھر دوسری طرف صدر کے کہنے پر الیکشن ہو سکتا ہے اور نہ ہی ہوگا, یہ بھی بات کہی گئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے. اور پھر جو
ایک موقف پیپلز پارٹی کا ہے وہ خاموش ہے, وہ نیوٹرل ہیں. ان کی طرف سے کوئی موقف نہیں اپنایا گیا. لیکن ایک جملہ انہوں نے یہ ضرور کہا ہے بلاول زرداری نے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران کی پالیسی پر نئی سویلین اور عسکری قیادت نے فل سٹاپ لگا دیا. بالکل ٹھیک ہے, پاکستان میں ہونا بھی اسی طرح چاہیے. سپریشن آف پاور کا کانسیپٹ بھی یہی ہے کہ آپ ہمارے اختیارات میں مداخلت نہیں کریں گے, ہماری حدود سے دور رہیں گے اور ہم آپ کے اختیارات میں مداخلت نہیں کریں گے. سپریشن پاور یہی کہتی ہے, ایگزیکٹو, آپ کی جوڈیشری, آپ کی فوج اور یہ جتنے بھی پلرز ہیں ریاست کے, سپریشن آف پاور پر چلتے ہیں. پھر یہ بھی پاکستان کی عوام کو بتا دیں کہ اگر فل سٹاپ آپ نے لگا دیا ہے اور پاکستان کے طاقتور حلقوں نے لگا دیا ہے تو ان کا آپ کے بارے میں کیا خیال ہے, یہ بھی قوم کو بتائیں. آپ عمران خان کے حوالے سے تو کہتے رہے کہ جناب یہ پروجیکٹ عمران تھا اور لانچ کیا گیا وغیرہ وغیرہ, تو آپ اپنے بارے میں بھی بتا دیں کہ جنرل باجوہ نے جس طرح آپ کو سپورٹ کی اور اقتدار میں وہ لے کر آئے, تو کیا اس پر بھی اب فل سٹاپ لگا دیا گیا. خان صاحب یہ جو بات کرتے ہیں کہ آج بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں جنرل باجوہ کی باقیات موجود ہیں, آپ نے نقل تو کر لی اس جملے کی, اس بیان کی, اس انکشاف کی اور اس حقیقت کی کہ جناب آج جنرل فیض کی باقیات بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں موجود ہیں. تو یہ بھی بتا دیں کہ نقل سے صرف کام نہیں چلے گا, آپ کو بتانا بھی پڑے گا کہ کیا یہ فل سٹاپ آپ پر بھی لگا یا یہ فل سٹاپ نہیں لگا. اور یہ جملہ جو ہے ابھی کنٹینیو ہے کہ آج بھی سپورٹ جو ہے وہ آپ کو مل رہی ہے ان طاقتوں کی طرف سے جو جنرل باجوہ کی باقیات تھی. ویورز, بہت آسان ہوتا ہے کہ آپ تنقید کریں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے جو میں نے پچھلے 24 گھنٹوں میں پاکستان کی ٹیلی ویژن سکرینز کو دیکھا اور جس قسم کی خبریں فیلڈ سے آ رہی تھی کہ ان کی بھرپور کوشش تھی کہ عمران خان کو کسی نہ کسی کیس میں گرفتار کیا جا سکے. کیونکہ جب آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو قریبی دوست ہیں نا ان سے آپ بات کریں, جو صحافی ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مریم ضد کر کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ کسی طرح عمران خان کو گرفتار کیا جائے اور پھر ہوگی لیول پلینگ فیلڈ. پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھرپور کوشش کر رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس پورے عمل میں پاکستان پیپلز پارٹی نا بڑی خاموش ہے. عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے وہ اپنا موقف بڑا واضح نہیں دیتی. وہ فل سٹاپ لگانے کی یا نہ لگانے کی بات تو کرتی ہیں وہ جماعت, لیکن عمران خان کی گرفتاری کے اوپر وہ اس طرح آپ کو ایکٹیو نظر نہیں آئیں گے جتنی نون لیگ کہتی ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے تاکہ انہیں ایک پولیٹیکل سپیس جو ہے وہ دی جا سکے. لیکن ویورز, جو خبریں آ رہی ہیں پاکستان سے اور جو موقف اختیار کیا گیا ہے کہ خان صاحب کی پیشی میں جو دستخط کا معاملہ تھا اس پہ اظہر صدیق صاحب پیش ہوئے ہیں. میرے علم میں پٹیشن آئی تو اظہر صدیق کو کہا کہ پیش ہو جائیں. یہ عمران خان صاحب کا موقف آیا ہے اور میں کوشش کروں گا کہ اگلی ویڈیو میں اظہر صدیق صاحب کو بھی میں اپنے پروگرام میں بلاؤں اور پھر ہم ان سے پوچھیں گے کہ اصل میں عدالت میں معاملہ کیا ہوا. عدالت کا وقت ضائع ہونے پر معذرت خواہ ہوں, یہ بھی خان صاحب نے یہ بات کہی. اور پھر یہ بھی موقف اختیار کیا گیا ہے کہ جو دستخط میں فرق تھا یہ کیوں ہوا, کیونکہ جسٹس طارق سلیم صاحب کی عدالت میں یہ سماعت ہو رہی ہے اور پھر خان صاحب نے پیش ہو کر اپنا موقف دیا, کیونکہ یہ ایک بہت ہی سیریس قسم کا ایک معاملہ تھا. کیونکہ اگر آپ کے جعلی دستخط ہوں اور اس میں فرق آ جائے, میں جعلی تو نہیں کہوں گا, اس میں فرق تھا, تو اوبویسلی اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے. اچھا, اب خان صاحب کے جو وکیل ہیں انہوں نے یہ حفاظتی ضمانت واپس لے لی ہے اور اب یہ معاملہ جو ہے نپٹا دیا گیا. اب 3 مارچ تک خان صاحب کی حفاظتی ضمانت لے لی گئی ہے اور وہ لوگ جنہوں نے تیاری کی ہوئی تھی کہ وہ تقریریں جنہوں نے لکھی ہوئی تھی کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد ہم تقریریں کریں گے پاکستان کے ٹی وی پر آ کر, شاید ان کی تقریریں جو ہیں دھری کی دھری رہ گئی. اب یقین کریں, آج میں خان صاحب کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا اینڈ آئی فیلٹ کائنڈ آف پراؤڈ. اور بعض لوگ شاید ہمیں اب یہ کہیں گے کہ جناب آپ عمران خان آپ کا لیڈر ہے, ایسا نہیں ہے. بینگ اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس اور ایک طالب علم کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جس قسم کا جو ریئیکشن لاہور نے دیا ہے اس کی آپ کو مثال نہیں ملے گی. اور یہاں پر کسی بھی جو سیاسی کارکن تھا اسے کہنا نہیں پڑا, لوگ خود پہنچے ہیں عمران خان کی محبت میں. قومیں اسی طرح بنتی ہیں. آج اگر آپ عمران خان کے لیے نکل رہے ہیں تو شاید آپ غلط کریں گے, اگر آج آپ اپنے مستقبل کے لیے نکل رہے ہیں تو شاید یہ ٹھیک ہے. چونکہ عمران خان اپنی بات نہیں کرتا, وہ پاکستان کی بات کرتا ہے. وہ عدالتوں سے انصاف اپنے لیے نہیں مانگ رہا, وہ
عام آدمی کے لیے انصاف مانگ رہا ہے، چونکہ اگر عدالتیں سٹرونگ ہوں گی، عدالتیں پاپولر فیصلے دیں گی تو اس سے پاکستان کا نظام مضبوط ہوگا۔ اور یہ جو آڈیو ویڈیوز والا معاملہ ہے نا، میری اطلاعات یہ ہیں کہ آپ دیکھیے گا کہ کچھ دنوں میں مزید آڈیو ویڈیوز جو ہے وہ آنا شروع ہو جائیں گی، اور اسی لیے عمران خان نے پاکستان کے جو سپریم کورٹ ہے اس کے تمام ججز کو یہ خط لکھ دیا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سائفر پر تحقیقات تو کر رہے ہیں، لیکن ضرور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ اس کے اوپر بھی خان صاحب کو جواب دیں، کیونکہ اس سے پہلے آپ کے بھی بہت خطوط جو ہیں وہ سامنے آئے، آپ نے اختلاف کیا عمر عطا بندیال صاحب سے۔ اب وقت آ گیا آپ بھی اپنا جو کردار ہے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے وہ ضرور ادا کریں، اور آپ جو سمجھتے ہیں کہ سائفر کے اندر جو حقیقت ہے وہ قوم کے سامنے رکھیں، اسے پبلک کریں۔ ان چیمبر اگر آپ ہیئرنگ کر رہے ہیں تو پھر اس خط کے ذریعے قوم کو بتائیں، اور کسی صحافی کو بلا کر بتائیں کہ جناب کیا ہے تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں، اور کون سے کردار تھے جو رجیم چینج کے اندر پاکستان میں انہوں نے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کیا۔ ویورز، یہ ہمارا شو تھا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اظہر صدیق صاحب کو میں مدعو کروں گا، اور پھر ان سے سنیں گے کہ عمران خان جب روسٹم پر آئے انہوں نے کیا کہا، کس قسم کی ہدایات انہیں مل رہی تھی، اور وہ گفتگو جو آج رپورٹ نہیں ہوئی، میں وہ گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔